नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे और आपको इस ज़िंदगी में, इस ज़मीन पे रहते हुए ये बार बार मौके अता कर देता है कि हम अपनी ज़िंदगी को देख सकें, हम अपने इस सफ़र में अपनी उस सारी सिमत को जान सकें और हम इस बात को भी जान सकें कि क्या हम सही रास्ते पे और दुरुस्त रास्ते पे चल रहे हैं। खुदा ने हमारे लिए कलाम मुकद्दस मुहैया कर दिया और खुदा ने अपना बेटा यीशु मसीह नासरी हमें मुहैया कर दिया और उसने कलाम के वसीला से हमें ये सारी बातें हम तक पहुंचा दी कि हम उन सब सच्चाइयों को, कलाम की सच्चाइयों को जान सकें जो खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम उसे जानें। और यकीनन खुदावंद चाहता है कि हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें, उसके कलाम को जानें और कलाम के वसीला से उस खुदाए वाहिद को जानें जो हमारा खुदावंद खुदा ही नहीं बल्कि हमारा आसमानी बाप भी है। और वो हमारा आसमानी बाप खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमारा वो आसमानी बाप बना, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने वो कामिल और काफ़ी कुर्बानी अता की ताकि हम सब उसकी खुदा के साथ उस बड़े अहद में शामिल किए जाएं और उस बड़े वादा में शामिल किए जाएं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरा दिए जाएं। नाज़रीन, ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज जब मैं आपके पास आया हूँ तो मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहता हूँ कि जब हम इस सफ़र पे चल रहे हैं, ज़िंदगी के सफ़र पे बढ़ रहे हैं, तो क्या आपने अपनी मंजिल का तयन किया है? और क्या आपने ये जांच लिया है, देख लिया है कि क्या आप उस मंजिल पे, दुरुस्त रास्ते पे चल रहे हैं? यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम उस मंजिल को पा लें जो उसने हमारे लिए रखी है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि कलाम की उन सच्चाइयों को आप तक पहुंचाएं ताकि आप भी उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर लें, क्योंकि ये हमेशा की ज़िंदगी इंसान की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से हम सब के लिए, कुल आलम के लिए दे दी गई। और हमारा खुदा कुल आलमों का खालिक और मालिक चाहता है कि हम उस रास्ते पे चलते हुए आगे बढ़ें। हमने पिछले दिनों जो प्रोग्राम किया, पिछले हफ्ते किया प्रोग्राम, वो हमने अहद नूह के ताल्लुक से किया और उस बड़े तूफान के ताल्लुक से जो इंसान के गुनाह और वो सारी बातें जो जुल्म और ज्यादती दुनिया में खुदा ने देखी। खुदा ने दुनिया को ख़त्म किया, लेकिन 8 जाने यानी कि नूह और उसका घराना जो ईमानदार थे, खुदा ने उन्हें बचाया और उन्हें उनके वसीला से फिर से दुनिया को आबाद किया ताकि एक ईमानदार नस्ल जो है वो जन्म ले, वो आगे बढ़े। लेकिन हम देखते हैं कि गुनाह फिर से बढ़ता गया और लिखा है कलाम मुकद्दस में कि खुदा दुनिया को, इंसान को बनाने से मलूल हुआ, गमनाक हुआ। और आज भी हम अगर अपनी दुनिया की हालत देखें तो यही है कि हर तरफ गुनाह है, जुल्म है, ज्यादती है, खुदा से दूरी है और शैतान और इब्लीस ने पूरे तौर पे दुनिया को अपने जो है शिकंजे में जकड़ा हुआ है। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ईमानदार लोग कलाम की सच्चाइयों को लेके दुनिया तक पहुंच रहे हैं और वो चाहते हैं कि जैसे नूह ने 120 बरस मुनादी की, वो लोग भी आज मुनादी करते हैं, कलाम पहुँचाते हैं, चाहे वो इन प्रोग्रामों के वसीला से हो, चाहे वो चर्चेस की या दुनिया में मुख्तलिफ तरीक़ों से मीडिया के वसीला से कलाम पेश किया जा रहा है। हम चाहते ये हैं कि वो सब लोग निजात पाएं, ज़िंदगी को हासिल करें, हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। और ये हमारी ज़िम्मेदारी भी कलाम मुकद्दस ने लगाई है, क्योंकि जब हम निजात पा लेते हैं तो खुदा का कलाम, यीशु मसीह का जो इरशाद आज़म है, उससे पूरा करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और उसी इरशाद आज़म में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे
अहद इब्राहिम या इब्राहिमिक जो अहद है और खुदा के वादे जो है उसके ताल्लुक से हम बात करेंगे और बात देखेंगे कि कैसे खुदा जो है वो इंसान से अहद बांधता है और कैसे वो इंसान को जो है वो वादे करता है इंसान के साथ और फिर उन्हें पूरा भी करता है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कुछ जो खुदा के कवनेंट हैं वो वादे हैं वो कंडीशनल होते हैं, कुछ अनकंडीशनल होते हैं, मशरूत या गैर मशरूत। और ये जो अहद इब्राहिम है ये गैर मशरूत खुदा का एक रहम और एक फजल है जो इंसानियत पे हुआ। खुदा ने कोई शर्त इसके लिए नहीं लगाई थी, लेकिन हमें एक बात को जानना है कि खुदा के वादों को हासिल करने के लिए हमें भी इब्राहिम की तरह उसकी आवाज़ को सुनना है और उसके साथ साथ चलना है। और आज इस टॉपिक पे जब हम बात करेंगे तो मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर तहसीन गुल खान। पास्टर तहसीन, वेलकम टू द शो। Always a pleasure. आपको वेलकम करते हैं। God bless you. नाज़रीन, पास्टर तहसीन जो हैं एक चर्च के पास्टर भी हैं और यीशु मसीह मिनिस्ट्री जो है वो भी ये चला रहे हैं और खुदा की खिदमत में काफ़ी जोश के साथ लगे रहते हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं इनकी सारी मिनिस्ट्री के लिए। पास्टर तहसीन, और आप कुछ अपने ताल्लुक से बताना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। मैंने आज से काफ़ी साल पहले अपने वॉक का आगाज़ किया 93 में, तो मुझे तकरीबन 27 साल हो चुके हैं, 26-27 साल खुदा उनके साथ चलते हुए। और वैसे खिदमत के वाले से एक हमारी कलीसिया पाकिस्तान में है, एक इधर यूके में है, लूटन में। मैं और ब्रदर पास्टर ज़िया हम मिलके उसको रन करते हैं और सोशल मीडिया पे और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में खुदावन लेके जाता है प्रीचिंग के लिए, टीचिंग के लिए। वर्शिपर बाय हार्ट हूँ मैं। बाकी इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर विद यू। थैंक यू वेरी मच। और आज पास्टर तहसीन जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो अहद इब्राहिम एक कवनेंट जिसको कहा जाता है, हम इसके ताल्लुक से जब बात करेंगे तो आप मुख्तसरन इसको थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या वो अहद है जो खुदा ने किया और क्या कैसे आप इसे देखते हैं सर? ये जो इब्राहिमिक कवनेंट है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बुनियाद है हमारी निजात की और ये बुनियाद है उस मिरास की जो कि खुदा ने फिर मसीह में हमारी ज़िंदगियों में काम पूरा किया। और जैसे आपने ये कहा कि कुछ अहद ऐसे हैं जो कि मशरूत हैं, यू हैव टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू गेट समथिंग, और लेकिन ये वो अहद था जिसमें फ़ज़ल का बहुत ज़्यादा अमल दखल था और ईमान के बायस, क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है कि बाप इब्राहिम ईमान लेकर आए। जो कुछ भी खुदावन ने कहा कि तू अपने नातेदारों को छोड़, मैं तुझे एक मुल्क दूंगा, एक वादे की ज़मीन दूंगा। लेकिन उस वक़्त तक जो है बाप इब्राहिम ने तो वहाँ से कभी ट्रैवल किया ही नहीं था, ना उस जगह को देखा था, ना उस जगह को सोचा था, समझा। तो बगैर देखे ईमान लाना जो है ये उस अहद का हिस्सा था। और इसीलिए बाइबल कहती है कि वो जो है वो रास्तबाजी, वो बात उनके लिए रास्तबाजी गिना गया। तो हम ये देखते हैं कि इसीलिए फिर यही चीज़ हमारे ऊपर जाकर लागू होती है, क्योंकि एंड पे हम देखेंगे कि ये कवनेंट्स हम पे कैसे लागू होते हैं, क्योंकि हम भी निजात जब पाते हैं तो उसमें किसी अमल दखल का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि शरीयत पे के अमाल पर तकिया करना जो था वो बायस लानत था। अगर कोई शख्स कहता है कि जी मैं सर्टन काम कर रहा हूँ, उसके बायस मैं कवनेंट्स को, अहद को, वादे को, निजात को डिज़र्व करता हूँ, तो वो फिर प्रॉब्लम का बायस है, क्योंकि कोई शख्स दुनिया में था ही नहीं। एक्सपेक्टेशन खुदा की ज़रूर थी कि खुदा ने अपने कवानीन दिए और कहा कि इन पर अमल करो, लेकिन एक्सपेक्टेशन के बावजूद खुदा को ये भी इल्म था कि हम चाह कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम कमज़ोर थे, फॉलन नेचर में हैं। तो उस फॉलन नेचर की बायस फिर हमें एक ऐसे अहद की ज़रूरत थी जो कि ईमान पर बेस्ड हो, और ईमान पर बेस्ड होने की वजह से खुदा का फजल फिर उसमें ट्रिगर इन कर सकता था। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी है। और इब्राहिम का जो अहद है इसमें ये चीज़ हमें नज़र आती है। हम देखते हैं ऑन दी अदर साइड, जैसे मूसा नबी का अहद है, वहाँ पर शरीयत दी गई, उसमें अमाल को जो है वो सामने रखा गया और सर्टन चीज़ों के लिए सर्टन चीज़ें करनी पड़ती थी। लेकिन इब्राहिम का अहद जो है वो उसको सुपरसीड करता है, क्योंकि वो पहले से, क्योंकि आप ये देखें कि मूसा का अहद बाद में आता है, तो इब्राहिम का अहद जो है वो ओवर आर्चिंग अहद है, जिसमें ना सिर्फ मूसा के अहद को अकोमोडेट किया गया बल्कि मसीह के अहद को और दाऊद के अहद को भी कवनेंट को किया गया। तो इसको और डिटेल में देखेंगे, काफ़ी गहरी चीज़
چیزیں ہیں اس میں. بالکل اس میں ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کی کال کو جب ہم دیکھتے ہیں, ہمیں ان باتوں کو بھی دیکھنا ہے کہ کیسے یہ جب خدا چنتا ہے اور خدا جب بات کرتا ہے تو کیسے خدا دلوں پہ نظر کرتا ہے. اور یہ شخص جو ہے, یہ خدا نے اس کے اندر ضرور ہے کہ خدا نے وہ سچائی دیکھی, وہ راست بازی دیکھی اور خدا نے چنا. اور پیدائش کی کتاب توریت جسے ہمارے کہا جاتا ہے, توریت کی کتابوں میں سے ایک پہلی کتاب جو ہے, اور اس میں ہم 12ویں باب سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ پہلی آیت میں لکھا ہے اور خدا نے تب اس کا نام ابراہیم نہیں ابراہیم تھا. تو ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں اور کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. تو یہ پہلے بات ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ یہاں پہ خدا شروع میں سے ایک ملک دکھانے کی بات کر رہا ہے, اور پھر آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملک خدا اسے دینے کی بات کرتا ہے. وہ آگے جا کے ہم میں تجھے اور تیری نسلوں کو دیا, وہ بھی ہم اس پہ بات کریں گے. دوسری آیت میں کہتے ہیں اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا. اور پھر جب ہم اسے بھی مزید آگے دیکھیں گے اور لکھا ہوگا اور تیرا نام سرفراز کروں گا اور تو باعث برکت ہو. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آگے جا کے کہ یہ ایک بڑی قوم بنانے کے تعلق سے جب خدا بات کرتا ہے تو پھر خدا اس کے ساتھ اس کو بعد میں کہتا ہے کہ تجھے میں زمین کے ذروں کی مانوں اور آسمان کے ستاروں کی مانوں. تو وہ سٹیپ وائز خدا جو ہے بڑھا رہا ہے, پروگریسو جو ہے ویژن کو انلارج بھی کر رہا ہے, جو اپنے کوننٹ کو رادر انلارج کر رہا ہے اور اس کو بتا رہا ہے. تو آپ ان دونوں باتوں کی تعلق سے ضرور تھوڑا سا بیان کیجیے. میں پہلے تو نام کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. عبرانی میں جو لفظ ابرام ہے اس کا مطلب ہے باپ, فادر. تو کیونکہ اب جو ہے لفظ اب عبرانی میں باپ کو کہتے ہیں, جس کو ہم اردو میں ابا بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جب لفظ ابراہیم تھا تو ہی ہیڈ دیٹ فادرلی فگر, اور ابراہیم جو تھے, باپ ابراہیم تھے, ان کا ایک فادرلی امپریشن اور امپیکٹ تھا. ایون دو کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہی واز ناٹ اے فادر آف اینی چائلڈ, لیکن اپنے گھرانے میں انہوں نے ایک فادرلی رول جو ہے پلے کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہاران جو ہے وہ تارا کے 3 بیٹے تھے, ابراہیم, نحور اور ہاران. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہاران کی ڈیتھ ہوتی ہے اور لوط وغیرہ یہ سارے جو پیدا ہوئے ہیں, وہ سارا کا بھائی تھا لوط. تو ان کو جو ہے وہ ابراہیم نے, باپ ابراہیم نے اپنے اس میں اڈاپشن میں لے لیا ہاران کے بیٹے کو. ہاں جی بالکل, اور فادرلی ایک رول پلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن جب لفظ ابراہیم میں آتے ہیں تو عبرانی میں یہ لفظ ہے ابراہیم, تو جس کا مطلب ہے بہت سارے عبری, یعنی کہ ایمانداروں کا باپ. اور اس کا نام جو ہے وہ تبدیل کیا خداوند نے ان کو صرف ایک فادرلی فگر سے پورے ایماندار قوم کے باپ کے طور پر جو ہے نیچر چینج ہوتی ہوئی نظر ہے. پھر یہ جو بات یہاں پر کی ہے, خداوند نے کہا کہ تو اپنے وطن سے, اپنے ناطے داروں سے نکل اور سارا کچھ چھوڑ. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. اور 7 برکات یہاں پر خداوند دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. پہلی برکت یہ ہے کہ قوم بناؤں گا, دوسری یہ کہ برکت دوں گا, تیسری یہ کہ سرفراز, تیرا نام سرفراز ہوگا, چوتھا کہ تو باعث سے برکت ہو جائے گا, پانچواں جو تجھے مبارک کہیں گے وہ مبارک کہیں گے, اور چھٹا پروٹیکشن تھا کہ جو تجھ پر لعنت بھیجیں گے ان پر لعنت ہو جائے گی, اور ساتواں یہ کہ سارے قبیلے تیرے سبب سے برکت پائیں گے. مینس کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں, پوری دنیا کے قبیلے جس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں, وہ پھر بلیسنگ میں شامل ہو جائیں گے. سو ایکسپینڈیڈ بلیسنگ ہے. اور خداوند نے باپ ابراہیم کے وسیلہ سے یہ کام کیا, اور یہ بہت بڑا سٹیپ تھا. سب سے بڑی بات کہ سارا کچھ چھوڑنا جو ہے نا, یعنی کہ بزنس, بسا بسایا گھر, اس کی ایک بڑی وجہ تھی. اور یہ وجہ آپ بھی جانتے ہیں اس کو, اور میں سمجھتا ہوں ہمارے ناظرین کو بتانا بھی بڑا ضروری ہے کہ خدا اسے اس ماحول میں سے نکال رہا تھا. اس کا باپ جو ابراہیم کا باپ تھا وہ نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بت بناتا تھا. بالکل. اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس ماحول میں رہے, اس جگہ میں رہے, کیونکہ پھر وہ ماحول, وہ جگہ, وہ رشتہ داریاں, وہ ناطے انفلوئنس کرتے ہیں, اور وہ اس کو اس انفلوئنس سے نکالتا ہے. اور خدا اسے کہتا ہے, اور ابراہیم کی یہاں میں ایک بہت بڑی تابعداری نظر آتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اور ناطے داروں کو چھوڑ کے جاتا ہے. لیکن لوط کو اپنے بھتیجے کو ساتھ لے جاتا ہے, وائف نیچرلی اس کے ساتھ ہے. لیکن جب میں اس کی پوری اسٹڈی کر رہا تھا, تھوڑا دیکھ رہا تھا, تو مجھے بھی تھوڑی سی حیرت ہوئی دیکھے کہ جب یہ نکلا ہے یہ قافلہ, تو اس میں بتاتے ہیں کہ 1000 کے قریب ٹوٹل لوگ تھے.
اور تقریباً 267 کے 200 کو جتنا نمبر جو تھا وہ ان لوگوں کا تھا جو پہرے پہ اور جو اس کو سیکورٹی پرووائڈ ایک طرح کی فزیکلی جانوروں سے دوسری چیزوں سے جو ڈاکے لوگ ڈال لیتے ہیں ان ساری چیزوں سے بچانے کے لیے ایک وہ اس کے ساتھ ایک پوری ایک فوج اس کی کہہ لیں انفلوئنس. اور بڑے امیر آدمی تھے باپ ابراہیم اور 318 خانہ زاد تھے ان میں جن کو بعد میں یوز کیا فائٹرز کے طور پر. اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ باپ ابراہیم کے گھر میں پیدا ہوئے اور ان کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا ایک طرح سے, یعنی کہ ان کی پرورش کی. اور ایک اور چیز لوط کا ساتھ آنا, پھر کچھ ایسی چیزوں میں جیسے باپ ابراہیم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کے اندر جاتے ہیں تو انہوں نے اپنی وائف کو اپنی بہن کے طور پر انٹروڈیوس کیا اور یہ سب چیزیں. دیٹ شوز ون تھنگ کہ ہی واز ناٹ پرفیکٹ, نو بڈی از پرفیکٹ, اور ہی واز ویری مچ ہیومن بینگ لائک اس. اور یہ تھا کہ ان کے اندر بھی کمیاں تھیں, ایون دو کہ ایمان کا ایک بہت بڑا ستون ہے, وہ ایمانداروں کا باپ کہلائے, لیکن آن دی ادر سائڈ ہی آلسو ہیڈ فیو لیکس, اور ان کے اندر جو ہے وہ کمیاں تھیں, کمزوریاں تھیں. اور خداوند اس وجہ سے نہیں چنتا کہ آپ کمزور ہیں یا طاقتور ہیں, خداوند ہارٹ کو دیکھتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس بت پرستی کے ماحول میں جس کا آغاز چیپٹر 11 سے ہوتا ہے کہ بابل کی زمین وہاں پہ جو ہے بت پرستی کا آغاز ہو رہا ہے, اور یہ بابل کے ہی اندر عراق میں ہی تھے یہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ نمرود وغیرہ کا وہ سلسلہ چل رہا ہے اور بت پرستی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی, لیکن باپ ابراہیم نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا. یہی چیز نوح میں تھی, باپ نوح میں, کہ آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا ایک طرف ہو گئی تھی مسیح کی خدا کی مخالفت میں, اور صرف ایک فیملی تھی جو خدا کی تابعداری میں چل رہی تھی. تو ایک ٹائم پہ مزے کی جو بات ہے, جیسے بھی آپ نے کہا کہ وہ تھوڑے سے لوگ تھے, ایک ٹائم پہ نوح واز مائنورٹی اینڈ بیڈ ورلڈ واز میجورٹی. لیکن آپ یہ دیکھیں خدا نے کیسا سب کچھ تبدیل کر دیا کہ آفٹر دا ججمنٹ اینڈ فلڈ نوح واز میجورٹی. اور آپ نے جو بات کہی ایک اس کو میں مزید بھی بتاؤں کہ آپ نے کہ وہ پرفیکٹ نہیں تھا, اور میں ابھی چند دن ہی پہلے ایک فیملی میں کچھ اکٹھی 2-3 فیملیز ہوئیں اور وہاں پہ ڈیووشن لے رہا تھا, اور یہ بات اتفاق سے سامنے آئی کہ خدا اس سے وعدہ کرتا ہے 75 سال کی عمر میں کہ میں تجھے بیٹا دوں گا, اولاد دوں گا, قوم بناؤں گا, اور وعدہ پورا ہوتا ہے 25 سال بعد. بالکل. تو یہ وہ دور تھا کہ یہی جو امپرفیکشنز تھی خدا اس کو دور کر رہا تھا, اس کے ایمان کو مضبوط کر رہا تھا, اور پھر خدا اس کو اپنے ساتھ ساتھ آگے لے کے چلنے کے لیے اس طور پہ تیار کر رہا تھا. بعض دفعہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بٹن دباتے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور شاید ہم ایک دن دعا کرتے ہیں, دوسرے دن ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن ہمیں اپنی زندگیوں کو بھی اس طور پہ پرفیکشن میں جیسے خدا چاہتا ہے لانا ہے. اب آگے ایک اور جہاں پہ چھوٹا سا پوائنٹ, جی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تیار ہو رہا ہوں خدا کے پاس آنے کے لیے. بپتسمے کی بات کرو, وہ کہتے ہیں جی پہلے میں تیاری کر لاں, میں اس لائق بن جاؤں. نہیں, آپ کو خدا اس لیے نہیں چن رہا کہ آپ لائق ہیں, آپ کو خدا اس لیے چنتا ہے کہ آپ کو لائق بنانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا. باپ ابراہیم کو 20-25 سال جو ہے وہ لگے اس سفر میں سے گزرتے ہوئے. تو اگر آپ کہنا کہ میں تیار ہو کے آؤں گا تو آپ اپنے کاموں پہ بھروسہ کر رہے ہیں. تحسین یہ بلکہ آپ نے جو بات کی ہے یہ میں نے شاید پچھلے کسی پروگرام میں بھی کہی تھی, اور شاید آئی ڈونٹ نو کون میرے ساتھ تھا, لیکن وہ ایک وقت تھا پرانے عہد نامے میں جب وہ خدا کے حضور میں بیٹھتے تھے, تیار ہوتے تھے, ویٹ کرتے تھے یہ وہ. لیکن یسوع مسیح کے بعد اس کی کافی اور کامل اور کافی قربانی کے بعد یسوع مسیح نے تو وہ گرین لائٹ آن کر دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جاؤ. اب یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ, انہوں نے کہا کہ اب جاؤ, اور جا کے اب ہمیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں, اب ہمیں وہ ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ابھی تو ہمارے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ جب گرین لائٹ آن ہو سگنل پہ تو آپ نے ٹرانسپورٹ منسٹر کو پوچھنا نہیں کہ میں نکل جاؤں, اب تو نکلنے کا وقت ہے. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم باپ کو ایمان کے باعث راست پاس چلایا گیا, کیونکہ وہ عمل کے باعث تیار ہو کے نہیں, تیار ہونے کے لیے وہ خدا نے اس کو پھر راستے میں آہستہ آہستہ بالکل کتنی آزمائش. دوسری بات خاص طور پہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو مین چیزیں اس کو کور بھی کریں, تو ایک بات اور جو آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جن برکتوں کا وعدہ کیا تھا, یہ 12ویں باب کے بعد 13ویں باب تک کافی سالوں کا ایک بیچ میں یہ سمری ہے, تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ لوط کے جدا ہونے کے بعد, یعنی کہ خدا اسے کہہ رہا ہے کہ اپنی آنکھیں اٹھا
اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف دیکھ. یہ 13واں باب اور اس کی 14 سے 17 آیت پہ یہاں پہ ہے. کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھے اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا. وہ آج جو میں کر رہا تھا کہ وہ پہلے کہا کہ تو جو اس تجھے دکھاؤں گا اس ملک میں جا. اب خدا بات کر رہا ہے کہ جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ بندہ تیار ہے میرے ساتھ چل رہا ہے وفاداری کے ساتھ چل رہا ہے تو خدا اسے کہہ رہا ہے کہ اب تو اپنی نظر اڑائے دو ادھر لوط کے جدا. اب لوط خاص پوائنٹ جو ہے دیکھنے والا ہماری زندگی میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بہت سے لوط ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ہماری بہت سی عادتیں, ہماری طبیعتیں, ہمارے مزاج, شاید کوئی ایسی چیزیں جو خدا کا کلام منع کرتا ہے ہم وہ چلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم خدا کے ساتھ بھی چلنے کی کوشش کرتے. لیکن خدا کی جو یہاں وعدہ پورا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جو کووننٹ انلارج ہو رہا ہے, بڑا ہو رہا ہے, وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ لوط کو جدا کرتا ہے. اور ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ آج اپنی زندگیوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ان لوطوں کو جدا کریں. پہلے تو لوط کو ریکگنائز کریں کہ کیڑے لوط ہے. بالکل. اور یہ بڑا ضروری ہے. ایک اور چیز ہے, لوط کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ خدا نے کہا تھا کہ اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے. لوط ناطے دار تھا اور لوط جو ہے وہ بدن کی جسم کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ لوط کا ڈیزائر جو تھا وہ سدوم کی طرف تھا, سبمیشن میں نہیں تھا. حالانکہ چلو باپ ابراہیم ایک ذمہ دار شخص کی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ یتیم ہے, میرے بھائی کا بیٹا ہے, چلو میں نال رکھ لاں, لیکن خدا کی یہ مرضی نہیں تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ لوط نے کتنا نقصان اٹھایا بھی, اور باپ ابراہیم کی بلیسنگ تھوڑی ڈیلے بھی ہوگی اس وجہ سے, کیونکہ لوط جب تک ساتھ تھا. اور یہاں پر جو پیدائش میں جو لکھا نا کہ لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے کہا, دیٹ ایسے لگ رہا ہے جیسے خدا ویٹ کر رہے تھے کہ لوط جدا ہو تو پھر ابراہیم کو یہ بلیسنگ دی جائے. اور یہ یہاں پہ خاص طور پہ یہ بات بھی ہمیں دیکھنی ہے کہ جب یہاں پہ یہ خدا اسے جگہ دے رہا ہے, کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے کہ میں تجھ کو اور تیری نسل کو, تو یہ جگہ خدا نے دی ہوئی ہیں. آج اسرائیل جہاں پہ ہے, آج وہ سارا علاقہ جو وہ کلیم کرتے ہیں, یہ کسی وہ جنگ کی وسیلہ سے یا کوئی دوسرے وسیلہ سے قبضہ کی گئی جگہ نہیں ہے. یہ خدا کے کووننٹ کے تحت, ایک وعدہ کے تحت اور کووننٹ کے تحت جو ہے یہ جگہ جو ہے خدا نے دی ہوئی ہیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پورا حق ہے اور وہ ان کا حق کوئی ان سے چھین نہیں سکتا. اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ جو آگے بڑھتے ہوئے کہ خدا کا جو کووننٹ جب انلارج ہو رہا ہے تو آپ اس کو مطلب کہ یہ جو ہے 3 سٹیپ اس میں خاص طور پہ میں نے دیکھے, آپ ان کے تعلق سے تھوڑا سا بیان کیجئے گا کہ یہ کیوں خدا نے انلارج ان کو کیا, کیا وجہ تھی اس کی. بالکل. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جیسے ہی لوط جدا ہوتا ہے تو خدا نے نسل کی بات کی, کیونکہ لوط بھی یہی سوچتا ہوگا کہ میں ہی شاید وارث ابراہیم کا, اتنی دولت ہے. ابراہیم بھی کہتا ہوگا کہ شاید اسی کے تھرو, یعنی کہ میں پیار کی وجہ سے, لیکن خدا نے جو ہے وہ اس کو ایکسپینڈ کیا. 2-3 چیزوں کو یہاں پہ سمجھنا ضروری. خاک کے ذروں کا ذکر ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کے ستاروں کا ذکر ہے. آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ آسمان کے ستاروں کی طرح جو ہے میں تیری نسل. تو یہ 2 چیزوں کو ظاہر کرتی ہے. آسمان کے ستارے ہیونلی بلیسنگ کو ظاہر کرتے ہیں, خاک کے ذرے جو ہیں وہ ارتھلی بلیسنگ کو ظاہر کرتے ہیں, وراثت کو, زمین کی وراثت کو بھی ظاہر کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قومیں آتی جاتی ہیں لیکن جو خاک کے ذرے ہیں, مٹی ہے, اب یہ دیکھیں کہ کئی نسلیں آ کے مر گئی ہیں لیکن جو مٹی ہے, خاک ہے, وہ ادھر ہی رہتی ہے, وہ قائم, اس کو ہٹا نہیں کوئی سکتا. سو دیٹ آلسو شوز کہ جو خدا نے باپ ابراہیم کے ساتھ کووننٹ کیا تھا اور نسل کے ساتھ, وہ جو ہے وہ ہمیشہ تک ہے, جس کے لیے عبرانی کا ورڈ ہے لے اولام و عد, جس کا مطلب ہے ناؤ اینڈ فار ایور, یعنی کہ اب سے میں اسٹیبلش کر رہا ہوں اینڈ دس کووننٹ ول ریمین دیئر فار ایور. اور وہ ہٹایا نہیں جا سکتا. ایک ابراہیم کے ساتھ کووننٹ ایسا کیا ہے اور ایک باپ داؤد کے ساتھ خدا نے کہا تھا کہ تیری بادشاہی کا کووننٹ جو ہے وہ پرماننٹ ہوگا. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ متی رسول جب اپنا انجیل کا آغاز کرتے ہیں تو یسوع مسیح کے بارے میں نسب نامہ شروع کرتے ہیں, تو متی 1 باب 1 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد اور ابن ابراہیم کا نسب نامہ. سو یہ 2 لیول ہیں. داؤد کا جو کووننٹ ہے وہ بادشاہی کا کووننٹ ہے اور ابراہیم کا کووننٹ وراثت کا کووننٹ. اور یہ بلکہ جب ہم پہلے وہ 12ویں باب کی پہلی 2 آیتیں میں نے پڑھی تھی, تیسری آپ نے ویسے بیان کی, اس میں یہ وعدہ ہے, میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. اور وہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے, اور جو تجھے مبارک کہیں
کہیں ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لعنت کروں پر لعنت کروں گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. تو یہاں پہ ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی ظہور کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ظاہر ابراہیم کے وسیلہ سے وہ اسرائیل کو تو برکت مل رہی ہے بالکل, اور وہ جو ہے, لیکن یسوع مسیح چونکہ وہ جو آپ نے نسب نامہ بتا رہے ہیں, اس نسب نامے کے وسیلہ سے ابراہیم سے جو ہے داؤد, اور داؤد سے پھر نسل سے مسیح کا آنا جو تھا, وہ مسیح نے جو وہ برکت جس کا ذکر میں دیکھتا ہوں یہاں پہ, وہ برکت یسوع مسیح کے اس کامل اور کافی کفارے کے وسیلہ سے, صلیب پہ قربان ہو جانے کے وسیلہ سے, اور دنیا کے گناہوں کا کفارہ دے دینے کے وسیلہ سے پوری دنیا کو وہ پہنچا دی گئی ہے اور دنیا کے لیے اوپن کر دی گئی ہے. آپ اس کے تعلق سے ضرور مزید بالکل میں ضرور بتاؤں گا. تھوڑا سا میں ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ there are 4 layers of covenants جو کہ بائبل میں ایکسپلین کیے گئے ہیں پرانے عہد میں. ایک ہے بلڈ کوننٹ. آپ یہ دیکھیں کہ اس کا آغاز کہاں پہ ہوا, جب باپ آدم سے گناہ ہوا, آدم اور حوا, وہاں پہ لکھا ہے کہ ان کو کپڑے پہنائے گئے, ایک برہ ذبح کیا جاتا ہے, تو بلڈ کا ذکر ہے. اور وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو نسل کا وعدہ کیا گیا کہ عورت کی نسل, اور وہ کوننٹ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح سے بھی پھر آگے چلتا ہے, جیسے آپ نے بتایا تھا کہ لاسٹ پروگرام میں کہ نوح نے قربانی چڑھائی, تو بلڈ کا کوننٹ ادھر سے شروع ہو گیا. دوسرا کوننٹ ہم دیکھتے ہیں کہ دوستی کا کوننٹ ہے, سالٹ کوننٹ جس کو کہا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو سالٹ کوننٹ یہ ہوتا تھا پرانے عہد میں کہ جب سالٹ کے ساتھ سالٹ کو ملا دیا جاتا تھا, جس کو ہم اپنی پنجابی زبان میں کہتے ہیں اسی طرح نمک کھادا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ دوستی کا کوننٹ. تیسرا کوننٹ جو ہوتا تھا وہ میراث کا کوننٹ تھا, جس کو جوتی اتارنے کا کوننٹ بھی کہا جاتا ہے, کہ جوتی اتاری جاتی تھی تو میراث دی جاتی تھی. اور چوتھا کوننٹ جو ہے وہ برائڈل کوننٹ تھا, جیسے آپ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو خدا نے اپنی دلہن کا, بیوی کا, اور پھر بعد میں وہ کلیسیائی طور پر, یہ سارے کے سارے کوننٹس جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح میں ہم انہیرٹ کرتے ہیں. یسوع نے صلیب پر چڑھ کے بلڈ کا کوننٹ کے وسیلہ سے ہمارے لیے جان دی. ابراہیم کا کوننٹ دوستی کا کوننٹ تھا. آپ یہ دیکھیں کہ میرے ساتھ آپ یعقوب کا خط اگر آپ دیکھیں, میں آپ کو جلدی سے بتا دوں, یعقوب کے خط میں جائیں اور اس کے دوسرے چیپٹر میں دیکھیں, اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا. میراث کا کوننٹ جو ہے, جوتی کا کوننٹ موسیٰ کو دیا گیا, جہاں پہ لکھا ہے کہ اپنی جوتی اتار. اب وہاں پہ 2 لیئرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جگہ پاک تھی, لیکن جوتی اتارنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میراث کی تبدیلی ہو رہی ہے, مصر سے اب تو وعدے کی زمین میں جا رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہی چیزیں خداوند یسوع مسیح میں کیسے پوری ہوتی ہیں. یوحنا کی انجیل میں جائیں میرے ساتھ, یوحنا کی انجیل میں دیکھیں یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو کہا کہ جوتی اتارو تاکہ میں تمہارے پاؤں دوں, تو وہ میراث ان کے لیے نہیں بنا رہا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. وہ کیا ذکر کر رہے تھے؟ میراث کا. اور پھر جب پاؤں دھو لیے, چونکہ کھانا بیٹھ کے کھانے لگے تھے, تو پھر وہ جو کوننٹ دوستی کا کوننٹ تھا, نمک کا کوننٹ, اس کو پورا کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ پرانے عہد میں فسح کے موقع پر نمک والا پانی ہوتا تھا, جو کہ دوستی کو بھی ظاہر کرتا ہے. اور دیکھیں کہ یوحنا 15 باب میں لکھا ہوا ہے اور اس کی 13ویں آیت میں دیکھا کہ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے. جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو. اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا, کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے, بلکہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم دوست تھا, تو مسیح نے وہ کوننٹ, وہ بلیسنگ شاگردوں میں ٹرانسفر کر دی. موسیٰ سے جوتی اتروائی کیونکہ قوم کا کوننٹ تھا, وہ مسیح نے شاگردوں میں, اور انہی شاگردوں کے بعد نے کہا کہ تم شاہی کہنوں کا فرقہ مقدس قوم بن گئے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بلڈ کا کوننٹ تھا, مسیح کی صلیب کے وسیلہ سے وہ کوننٹ ہم میں آتا ہے. اور برائڈ کا کوننٹ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ, اور داؤد بادشاہ کے ساتھ بادشاہی کا کوننٹ, وہ ہمیں پھر جو ہے وہ آ کر مسیح میں دلہن کے طور پر ملتا ہے. اور پھر یہی بات پھر مکاشفہ میں جا کر خداوند یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہے, جب یوحنا رسول کو وہ کہہ رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ 5ویں آیت میں, یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پل اٹھا, دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے, تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے, جو ہم سے محبت رکھتا ہے, جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا. ہمیں یعنی کہ ان تمام کوننٹس میں مسیح کے وسیلہ سے شامل ہوتے ہیں. اور بڑا زبردست طریقے سے پالوس بھی اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ کوننٹ ہم دونوں پہ کیسے اپلائی ہوگا, ہم تو غیر قوم میں ہیں, تو پھر مسیح کے وسیلہ سے کیسے یہ اپلائی ہوگا. گلیشینز میں اس کا ذکر آپ بتا سکتے ہیں. ہاں جی بالکل, وہ گلیشینز میں اس کا حوالہ ہے, میں پڑھ بھی دیتا ہوں اس کو, گلتیوں میں, اور اس میں
ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا وہاں کلیئرلی اس بات کو لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ تیسرا باب اور اس کی 27 اور 28 29 آیت میں، اور یہاں پہ یوں لکھا ہوا ہے، اور میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے، سب کے لیے، اور تم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا، آمین، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو، آمین، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث بھی ہو۔ وارث ہو، آمین، تو یہ بات جو ہے وہ تیسری آیت سے نکلتی ہے آمین۔ کہ مسیح میں ہم اس کو مزید قبیلے کیسے شامل ہوئے، قبیلے یہ شامل یہاں ہوں پہ گے، آگے قبیلے آ کے میں اس میں کروں گا۔ ناظرین سے بھی میں درخواست کرنا چاہوں گا، اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ کے اسکرین پہ نمبر آئیں گے، آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، اور وہ واٹس ایپ نمبر بھی آئے گا، آپ اس پہ ضرور ہمیں کال کریں اور ہم آپ کی کال کا جواب دیں گے۔ اور پاسٹر تحسین، یہ جب ہم بات کر رہے تھے اور یہ وراثت میں آنے کی، تو اس وراثت کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم اس مذبح کو قائم کریں جو خداوند ہمارا خدا چاہتا ہے۔ تھوڑی سی آپ نے بات پہلے بھی کی تھی کہ نوح نے کے تعلق سے جب ہم نے پچھلے پروگرام میں کہ مذبح بنایا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے سوخنی قربانیاں چڑھائیں۔ تو آج ہمیں قربانیاں دینے کی ضرورت ہے، ان ساری چیزوں کی جو ہماری زندگی میں خدا کی مرضی کے بغیر چل رہی ہیں، اور ہمیں ایک خدا کے حضور مذبح قائم کرتے آگے بڑھنا ہے۔ اور خاص طور پہ میں تھوڑا سا اس طرف بھی جانا چاہتا ہوں کہ جب خدا عہد کرتا ہے، جی، تو ہم نے بات کی تھی کہ یہ غیر مشروط عہد ہے اور انکنڈیشنل عہد ہے۔ تو وہ عہد دو شخصوں کے درمیان، نارملی کوئی بھی عہد جو ہوتا ہے وہ دو شخصوں، دو قوموں، دو آرگنائزیشن، کسی کے تحت بھی کوئی کووننٹ جو ہوتا ہے۔ تو یہ جب خدا نے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں 15ویں باب میں، تو 15ویں باب میں اور اس کی 9 سے 21 آیت کے درمیان میں جب آپ دیکھتے ہیں، تو خدا وہاں پہ ابراہیم جو ہے، خدا اس کو کہتا ہے کہ وہ پرندے اور وہ دوسرے جاندار، پاک جانداروں کی بات ہے، وہ لا اور ان کے ٹکڑے کر۔ جی، اور اس وقت میں وہ یہ جو مشہور روایت اس وقت تھی، اس وقت کے دور میں، وہ یہ تھا کہ وہ کووننٹ کا جو بھی جانور، جاندار لایا جاتا تھا، اس کے ٹکڑے کیے جاتے تھے، اور وہ 2 ٹکڑے 2 حصوں میں کیے جاتے تھے، اور پھر اس کے درمیان سے دونوں پارٹیاں گزرتی تھیں، اور وہ جب گزرتی تھیں تو پھر وہ ان کے درمیان میں وہ یہ عہد تصور کیا جاتا تھا کہ جو بھی توڑے کی پارٹی تو سمجھوتے بھی ٹکڑے ہو گئے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا کلیئرلی وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا جو تھا، یہاں پہ اگر دیکھیں، اس کو میں پڑھ دیتا ہوں، اگر پرانا عہد نامے میں سے میں پڑھ دیتا ہوں، 15ویں باب میں ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے 8ویں آیت سے لکھا ہے کہ جب وہ میراث کی بات ہو رہی ہے تو اس نے کہا کہ میرے لیے 3 برس کی ایک بچی اور 3 برس کی ایک بکری اور 3 برس کا ایک مینڈھا اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے، اور اس نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے 2 ٹکڑے کیا، اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ دوسرے ٹکڑے کے مقابلے میں رکھا، یعنی کہ اپوزٹ رکھا، مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے۔ تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپٹنے لگے، پر ابراہیم ان کو ہنکاتا رہا، اور سورج ڈوبتے ہوئے ابراہیم پر گہری نیند غالب ہوئی، اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی۔ اس نے ابراہیم سے، یعنی خدا نے ابراہیم سے کہا، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، ایسیٹرا ایسیٹرا۔ اور پھر آگے جا کر لکھا ہے کہ اسی روز خدا 17ویں آیت میں جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا دکھائی دیا، اور ایک جلتی مشل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری۔ اور یہ خدا کی وہ حضوری تھی، آمین۔ خدا اس آگ کے شعلے میں، اس مشل میں، اور وہ اس میں سے گزرتا ہے، لیکن ابراہیم کا کوئی ذکر نہیں ہے ابراہیم نہیں گزرے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سو دس شوز دیٹ دس واز ناٹ اے کنڈیشنل، جو تھا انکنڈیشنل تھا، صرف خدا اس میں سے گزرا ہے، اور خدا وہ وعدہ پورا کرتا ہے، اور وہ وعدہ جو ہے ہمیں پورا ہوتا نظر آتا ہے یسوع مسیح میں۔ یسوع مسیح کی وہ کامل اور کافی قربانی، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ وہ مہیا کرے گا۔ جب ہم آگے جاتے ہیں اسی پیدائش کی کتاب میں 22ویں باب میں، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ایک بہت بڑی ڈیمانڈ کرتا ہے، ایک بہت بڑی ڈیمانڈ اس نے کی ہے ابراہیم سے۔ لیکن میں اس سے پہلے کہ ہم ادھر جائیں،
میں اس کے اوپر تھوڑا سا اور بتانا چاہوں گا کہ ابراہیم پر نیند کیوں آئی. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی باپ ابراہیم وہاں پہ سو گئے اور ان سے یہ غلطی ہوئی تو ان کو سزا ملی. نہیں، ایسا نہیں تھا. خدا نے ان پر تاریکی بھیجی نیند، کیونکہ کووننٹ میں جیسے آپ نے کہا کہ دونوں پارٹیز فل انوالو ہوتے ہیں، لیکن خدا جب وہاں پر کووننٹ باندھ رہا ہے، گاڈ نیو کہ جو ہے یہاں پر ابراہیم اور اس کی اولاد اس کووننٹ کو نہیں کر پائیں گے. they will not be able to uphold the covenant. so اس وجہ سے ابراہیم پر نیند بھیجی. he became the sleeping partner in that. اینڈ خدا نے وہ ساری ذمہ داری اپنے اوپر لی، اور جو بیچ میں گزرنے کا عمل تھا وہ صرف خدا نے کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ صلیب لے کر مسیح جو خود خدا ہے اور خدا کا بیٹا ہے، وہ اکیلا گزرا. ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ نجات کے لیے بیچ میں ہیلپر نہیں بنا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہی چیز آدم پہ بھی ہوئی. آدم پہ نیند آئی تو برکت جاری ہوئی اور ہوا نکلی. ٹھیک ہے نا. ابراہیم پر نیند بھیجی اور خدا نے اپنا فضل، اس لیے تو فضل شروع سے نظر آ رہا ہے. فضل کوئی یہ نہیں ہے کہ متی سے شروع ہو رہا ہے، فضل شروع سے ہی ہے. خدا بار بار اپنے فضل کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نیند کا آنا اور خدا کا جو ہے وہ اکیلے اس چیز کو جو ہے وہ اپنے اوپر لینا اور اس کووننٹ کی ذمہ داری کو اپنے اوپر لینا کہ اس کو پورا میں کروں گا، یہ فضل. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہی چیز پھر مسیح میں ہوتی ہے کہ مسیح کا مرنا اور اس کے بھالا مارا جانا، جس طرح آدم کی پسلی کو چیرا گیا اور اس میں سے اس کی دلہن پیدا ہوئی، مسیح کو جب نیند آ گئی اور اس پہ بھالا مارا گیا اور اس نے موت کو لیا اور اس میں سے پھر کلیسیا کا جنم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ سب جو ہے وہ پیراللز ہیں جو کہ بائبل میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور اس کو بڑے مزید تاکہ ہم اپنے ناظرین کے لیے اس کو آسان بھی بنائیں اور وہ سمجھ بھی سکیں اس کو بہتر طور پہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 22ویں باب میں اسی طرف رہا تھا کہ کیسے خدا اسے ابراہیم کو لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا. آمین. اور کہا کہ اے ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریہ کے اس ملک میں جا اور وہاں اس پہاڑ پر جسے میں تجھے دکھاؤں گا سوخنی قربانی کے طور پر چڑھا. اب یہ وہ دور تھا جب بڑے دیوتا اور بہت سے جو پیگن ریلیجن تھے وہ دیوتا، وہ کہتے تھے دیوتا ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور وہ اپنے بچوں کو لاتے تھے اور وہ قربانیاں چڑھاتے تھے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس کو پھر سے ٹیسٹ کر رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے، اور یہ اس کے ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان تھا، خدا پہ بھروسے کا بہت بڑا امتحان تھا. اور لکھا ہے کہ وہ امتحان میں پاس ہوتا ہے اور وہ خاموشی سے، وہ اپنی وائف کو بھی نہیں بتاتا، سارا کو بھی نہیں بتاتا، کیونکہ ظاہر ہے 25 سال کے بعد اس عمر میں جا کے جب وہ بڑھاپے کی عمر تھی، یہ وعدے کا فرزند پیدا ہوا تھا. اور اب خدا کہہ رہا ہے کہ تو وہ ماں تھی، وہ شاید روکتی، شاید کچھ اور کرتی، تو وہ خاموشی سے لے کے نکل جاتا ہے. لیکن خدا کا وعدہ تھا کہ وہ مہیا کرے گا، وہ مہیا کرنے والا خدا ہے. اور یہ اس کو بھی ایمان تھا کہ خدا جو جب کہہ رہا ہے تو مجھے اسی پہ چلنا ہے، اور وہ اس پہاڑ پر لے جاتا ہے اسے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا کرتا ہے خدا، مہیا کرتا ہے. وہاں بھی جو ہے خدا اسے مہیا کرتا ہے، اور اس کو جب دیکھ لیتا ہے کہ بالکل عین اس وقت جب وہ قربانی چڑھانے کو ہے، کرنے کو ہے، تو خدا اسے روک دیتا ہے اور پھر ایک برہ مہیا کرتا ہے. اور اس کو ہم دیکھتے ہیں پیراللز کا بالکل کہ کیسے خدا یسوع مسیح کو ہمارے لیے مہیا کرتا ہے. وہ وعدہ جو اس وقت ہوا تھا، اور وہ جو بات 3 آیت جو 12ویں باب کی ہے، وہ ہمیں تیرے وسیلہ سے میں دوسری قوموں کو برکت دوں گا، قبیلوں کو، قوموں کو برکت دوں گا، وہ ہمیں یسوع مسیح. آپ ضرور اس کے تعلق سے بھی بتائیں. اور دوسری بات خاص طور پہ، کیونکہ یہ بڑا کنفیوژن پھیلایا جاتا ہے کہ وہ اسحاق کی نہیں اسماعیل کی قربانی تھی، کیونکہ اسماعیل کا کوئی ذکر ایون ان کے قرآن شریف میں بھی نہیں ہے، اس کا نام نہیں وہاں پہ ہے. لیکن یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، بائبل مستند کلام ہے، شریعت کی کتاب جو ہے یہودیوں کی کتاب ہے اور ہماری بائبل کا حصہ ہے. اور خدا نے یہ کلام اس مذہب کے آنے سے، اسلام کے آنے سے بہت پہلے لکھا دیا تھا. آپ ضرور اس کے تعلق سے ضرور بتائیے. 2-3 کوئکلی باتیں بتاؤں گا. ایک تو یہ ہے کہ ربینیکل جوڈائزم کو چونکہ میں اسٹڈی کیا ہوا ہے، اور
یہاں پر جو شروع میں ڈائلاگ ہے نا، لکھا ہے کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور کہا کہ اے ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں. اگلی جو آیت ہے نا، تو ریبائز جو بلیو کرتے ہیں، یہودی جو بلیو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ ہے خدا کے اور ابراہیم کے بیچ میں. اور جو تالمودک اکاؤنٹ ہے یا بک آف یشر ہے جیسے، اس میں ڈائلاگ کے طور پر یہ باتیں لکھی ہیں. لکھا نا کہ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے جسے تو پیار کرتا ہے. یہ 3 کوالیفیکیشن، کیونکہ اس نے جو ریبائز یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ تھا، خدا نے کہا تو اپنے بیٹے کو لے. تو اس نے کہا کہ میرے تو 2 بیٹے ہیں. اس نے کہا کہ جو تیرا اکلوتا ہے، اس نے کہا دونوں اکلوتے ہیں اپنی اپنی ماں کے. اس نے کہا جسے تو پیار کرتا ہے، اور اس نے کہا میں پیار تو دونوں کو کرتا ہوں. پھر لکھا کہ اسحاق کو لے، یعنی خدا نے اس کا نام لیا کہ بھائی اسحاق کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ وہ ان کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ جو تیری بیوی سارا سے پیدا ہوا، وہاں ایسے یہ بھی لکھا، یعنی خدا نے اس کو اور کلیئر کیا تاکہ کوئی آنے والی نسلوں کے لیے کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ یہ کس کی قربانی کا ذکر ہو رہا تھا. تو یہ اسحاق کی قربانی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ قربانی جو تھی دیٹ از دا کوالیفیکیشن آف کنٹینیویشن آف دا کووننٹ. حالانکہ یہ نہیں ہے، کوئی اس کو غلط نہ سمجھ جائے، قربانی خیر ہوئی نہیں تھی، لیکن لے کے اسحاق کو. لیکن ہمارے مسلمان بہن بھائی سوچتے ہیں کہ شاید یہاں پر جو ڈرافٹ ہو رہا ہے نا کہ جی اسحاق کو چنا، یہ شاید اس وجہ سے جو ہے کنٹینیو ہو رہا ہے کووننٹ، حالانکہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، وہ خدا کی ثوابدید کی وجہ سے ہو رہا تھا، یعنی کہ وہ خدا کی مرضی تھی کہ وہ کس کے ساتھ. اور آپ یہ دیکھیں کہ خدا نے اسحاق کا وعدہ کیا تھا اسماعیل کا پیدا ہو جانا جسم کی خواہش کے مطابق. کیونکہ آپ یہی چیز اگر ہم ادھر ہی انگلی رکھیں تو یہ چیز ہم پہ کیسے لاگو ہوتی ہے. اس نے یوحنا کی انجیل میں کہتا ہے نا کہ پہلے باب کی 13ویں آیت میں کہ بلکہ 12ویں بات نہیں، جتنوں نے اسے قبول کیا انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. سو کووننٹ کا تعلق یہاں پر ایمان کے ساتھ تھا. اور لکھا ہے کہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے. سو اسحاق جو ہے وہ خون سے، ارادے سے اور جسم کی خواہش سے نہیں بلکہ خدا سے ملا ہے. اور اسماعیل جو ہے آن دی ادر سائڈ وہ باقی 3 چیزوں سے ملا ہے. ایکچولی اس میں ایک بات میرا خیال تھا اس طرف آپ بھی ٹچ بھی کریں گے، اور نہیں آپ کریں، میں اس پہ اور پھر بات اس میں، کیونکہ وہ دیکھیں یہ اسحاق کا وہاں تک لے جانا جی، اور پھر خدا کا اصل جو پلان تھا وہ برے کو لے کر آنا. آمین. ٹھیک ہے نا، اور وہ برے کا مہیا کیا جانا اس وقت، اور پھر اس کی قربانی دی جانی. بالکل ٹھیک ہے نا. ورنہ تو خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا خدا کہ بھئی یہ جو ہے ٹھیک ہے میں نے تو یہ ٹیسٹ کر لیا جا. نہیں، خدا وہاں برا مہیا کرتا ہے اور پھر ہمارے لیے ایک کامل اور کافی قربانی یسوع مسیح کے. ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. جی کون اور کہاں سے پلیز؟ جی میں شریف بات کر رہا ہوں. جی کون صاحب؟ شریف؟ رشید صاحب؟ شریف مجھے بات کر رہا ہوں. جی بولیے. جی ویلکم، بولیے پلیز. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے پروگرام کر رہے تو آپ نے نمرود کا ذکر کیا. نمرود کا تو ذکر نہیں کیا. میں نے کتابیں پڑھی کہ نمرود نے ابراہیم کو جو ہے آگ میں جلا دیا، آگ میں پھینکا تھا. تو نمرود کی جو ہسٹری ہے اور ابراہیم کی ہسٹری دونوں ایک ہی دور کی ہیں. اچھا میں تھوڑا سا جواب دیتا ہوں، لیکن زیادہ مین جو آپ پاسٹر تحسین دیں گے، نمرود کا ہم نے نام نہیں لیا، ذکر نہیں کیا. میں نے شارٹ سا بتایا تھا. آپ بلکہ اس کا جواب نہیں، بیچ میں بات نہیں ہوا تھا بھائی، ہوا تھا. میں آپ کو نمرود کا اچھا جی آپ کو جواب دیتے ہیں. میں جواب دیتا ہوں. بیسیکلی میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نمرود اسی دور میں تھا جس دور میں ابراہیم تھا. جی بالکل تھا، ایسا ہی تھا. آپ یہ دیکھیں کہ نمرود کا ذکر 11ویں چیپٹر میں ہے پیدائش میں، اور باپ ابراہیم کا 12ویں چیپٹر میں ہے. تو وہ ہم اثر تھے، وہ ایک ہی ٹائم پہ تھے. ہسٹورک جو ہسٹری کی بکس ہیں، یہ جو آپ واقعہ آپ کہہ رہے ہیں نا آتش نمرود اس کو کہا جاتا ہے، اس واقعے کو، یہ بیسیکلی تالمودک یہ واقعہ ہے. اور اسلامک جو ہسٹری ہے، کیونکہ قرآنک جو بہت سارے پیسیجز ہیں وہ تالمود اور ایسی بک سے لیے گئے ہیں جو کہ مین ببلیکل تورا کا سورس نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو واقعہ تھا کہ جی نمرود نے باپ ابراہیم کو آگ کی بھٹی میں پھینکا اور وہاں سے وہ باہر آ گیا، آتش نمرود میں کودا وہ اس کا، تو یہ جو واقعہ ہے یہ تالمودک ہے، لیکن ببلیکل اکاؤنٹ جو ہے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے. ذکر نہیں. یہودی ریبائز مانتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا، لیکن پیدائش میں اس کا ذکر نہیں ہے. ہاں جی، آپ تک بات میرے خیال آپ نے سمجھ لی. دیکھیں ہم بات جب کرتے ہیں جو مستند بات ہے وہ اس کلام مقدس میں جو بات ہے وہ ہے.
तालमुद जो एक किताब है वो यहूदियों की एक तफसीर उन्होंने जो लिखी हैं Extra कलाम biblical. की जो एक्स्ट्रा, और जाहिर है उसमें उसको हम पूरे तौर पे जो है खुदा का इल्हाम नहीं कह सकते, खुदा की आवाज़ नहीं कह सकते, वो एक इंसानी हिस्टोरिकल बुक है वो, जिसको इंसानी अकल ने अपने हिसाब से उसको लिखा है। सो इसलिए हम उसको मुस्तनद जानते नहीं, लेकिन एक हिस्टोरिकल फैक्ट जो उनके मुताबिक है वो उन्होंने लिखा है उसको। बिल्कुल, अगर जी। बाइबल में होता तो जरूर जी। हम इसको भी कोट जी, करते, लेकिन बिल्कुल। आपने जो कहा है कि वो जो आतिश नमरूद वाला जो वाकया था, जी जी, तो अगर कोई basically- और बात आपकी है तो आप जरूर बताइए प्लीज। नहीं ठीक है जी, मेहरबानी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। कोई और भी मेरे नाज़रीन अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। अच्छी बात है, आपके अगर कोई भी ज़हन में खलिश है, कोई भी बात है, आप उसको ज़रूर क्लियर करें। मजे की बात ये हाँ। है, एक छोटा या नाल है भाई और वो भी पढ़े इतनी जो बातें की उनको मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कुछ नहीं, सुना भी शायद मैं समझता हूँ बहुत से लोगों के लिए भी अच्छा क्लैरिटी हो हाँ जी। जाती है इसमें, और कईयों के सवाल कई दफ़ा होते हैं वो करते नहीं हैं, तो वी ऑलवेज वेलकम। अच्छा, यहाँ पर एक बात बड़ी प्यारी है जी जी जो आपने कहा ना ईमान की। एक तो ये है कि बर्रे के वाले से मसीह की ये तस्वीर है, लेकिन जब बाप इब्राहिम जा रहे हैं तो अपने जवानों से कहते हैं कि तुम यहीं ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों वहां जाते हैं, सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। बिल्कुल। अब ये देखें कि उनको पता था कि हुक्म बाप खुदा ने ये दिया है कि इसको कुर्बान करना है, लेकिन ही न्यू इन हिज हार्ट बिल्कुल। के वापसी होगी। एक और यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात है जो हिस्टोरिकली आप ये देखें कि ये मूरिया का पहाड़ है जिसके ऊपर हम देखते हैं कि सुलेमान बादशाह ने हैकल बनाई थी, बिल्कुल। और इस जगह का पुराना नाम सालिम था, शालीम जिसको कहते हैं, जहाँ पर सालम का बादशाह वो मलके जिक्र मलके सिदक। बाइबल कहती है कि इब्राहिम बाप ने 14वीं आयत में इस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। तो यरी जो नाम है ये इब्राहिम ने रखा, पुराना नाम सालिम था, तो दोनों नाम मिलके यरूशलेम बने थे। यानी यरी जिसका मतलब है खुदा मुहैया करता है, और शालीम जिसका मतलब खुदा सलामती का खुदा। तो लफ्ज यरूशलेम जो है वो तब बना पुराने नाम से जब ये वाकया हुआ। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। और ये जो अब हम बात कर रहे थे ताकि हम उसको पूरे मौजू को मुकम्मल करें उस हिस्से को, कि यीशु मसीह में जो हम बात कर रहे थे, बीच में फिर कॉल आ गई कि वो वादा पूरा हुआ, और जहाँ पे मैं समझता हूँ कि कवनेंट भी हमें पूरा होता हुआ नजर आता है। खुदा का अहद और उसके जो वादे हैं वो पूरे होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि खुदा ने, जो मैंने पहली 3 आयतों में से तीसरी आयत में कहा था कि जो बरकत है वो दुनिया तक अब जा चुकी है। मैं इसको चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा इस चीज पे भी देखें कि जब बरकत जो खुदा ने वादा जिसका किया था, वो बरकत क्या थी? हमेशा की जिंदगी। वो बरकत क्या थी? हमेशा की नजात की बरकत थी, गुनाहों से मुआफी की बरकत थी, और जो इब्राहिम तो नहीं दे सकता था, लेकिन उसके वसीला से जो खुदा का वादा और खुदा का बर्रा, जिसके लिए कलाम कहता है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है, ये कलाम मुकद्दस में लिखा है। और वो यकीनन खुदा का ये बर्रा पूरी दुनिया के गुनाहों का कफारा बन गया, और कलाम हमें बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, यीशु मसीह के लिए ये खुद खुदा का जो यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि वहाँ पे लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये यीशु मसीह की कुर्बानी, वो कवनेंट का इब्राहिम के साथ वादा का पूरा होना और उनके सारी बातों का। लेकिन मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगा, आप इसको थोड़ा सा, अब ये हमने बयान सारा कर दिया, हमारे पास आखिरी 10 मिनट हैं। क्या इंसान की रविशें होनी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में भी खुदा के वादे पूरे हों? बिल्कुल। आपने वो कुर्बानी की बात की थी। हाँ जी, बिल्कुल। कि आपने कहा था कि हमें कुर्बानी चढ़ानी, वो कैसे किया जाए? लिखा है कि क्योंकि अब हम तो फिजिकल मज़बा भी नहीं बना सकते, बकरा भी नहीं ला सकते, ठीक है, तो या बर्रा नहीं ला सकते, तो उसने कहा कि
تم اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے دے دو جو زندہ اور پاک اور رومیو 12 باب بالکل پہلی دوسری اور پھر کرنتھیوں میں کہتے ہیں کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو، یعنی کہ مذبح بھی ہم میں، قربانی بھی. سو روش یہ ہے کہ ابراہیم باپ نے، کیونکہ پورا ایک چیپٹر عبرانیوں 11ویں باب میں ہمیں ملتا ہے، ایمان کا ذکر ہے وہاں پہ، ایمان کے باعث وہ تمام لوگوں کا ذکر ہے. ایمان سے ہی نوح جو تھا وہ راست باز ٹھہرا، اور نوح جو تھا بچ گیا، ایمان ہی سے ابراہیم راست باز. تو روش ہماری یہ ہونی چاہیے، سب سے پہلے ہمارا ایمان، دوسرا سننا، خدا کی آواز کو سننے کے لیے تیار ہونا، اویلیبلٹی. آپ یہ دیکھیں، اور پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ خدا اس لیے نہیں بات کرتا کہ ہم راست باز ہیں تو بات کرتا ہے. میں چاہتا تھا اس پہ ہم بات تھوڑی سی کریں. سیمویل تو چھوٹا سا بچہ تھا، بالکل اس کے ساتھ بھی بات کی. پالوس جو تھا وہ ستانے والا تھا، ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اور اس میں خیر اس ویڈیو کے اندر ہی کانٹرڈکشن ہے، کیونکہ وہ مین شخص جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا صرف راست باز لوگوں سے بات کرتا ہے، اور ایک اور پاسٹر کو انہوں نے بیچ میں لیا اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، خدا دوسروں سے بات کرتا ہے. اور یقیناً خدا جب ابراہیم سے بات کی تو وہ ابھی تک تو راست باز بھی نہیں تھا اس طور پہ، نہ خدا کے لیے پورے طور پہ تیار تھا، لیکن خدا نے اسے چن لیا. اور یقیناً خدا ساؤل جب تھا وہ تو جا رہا تھا، والا تھا، قاتل تھا، مارنے جا رہا تھا، قتل کرنے جا رہا تھا، پکڑنے جا رہا تھا. خدا نے اس سے بات کی. بہت سے اور بائبل میں واقعات ہیں، غیر قوم کے لوگوں غیر قوموں سے خدا بات کرتا ہے. تو آپ اس کے تعلق سے ضرور بات. بالکل. دیکھیں جو شاید وہ جو مجھے تھوڑی سمجھ آئی، جو آپ ویڈیو کی بات کریں، شاید وہ آدمی یہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ خدا اپنا بھید کس پر اشکارا کرتا ہے یا اپنا پلان کس کے ساتھ شیئر کرتا ہے. جیسے آموز 3 باب میں لکھا ہوا ہے نا، اس کی 7ویں آیت میں، کہ یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے اشکارا نہ کرے. اور آپ یہ دیکھیں کہ باپ ابراہیم سے ڈسکشن ہوتی ہے سدوم اور عمورہ کی تباہی سے پہلے. خدا نے چونکہ اس کو اپنا دوست کہا تھا تو اپنا دل کھول رہا ہے. خدا اپنے پلان جو ہے ان لوگوں پہ ضرور ریویل کرتا ہے جو کہ ایک امپیکٹ کریٹ کریں گے خدا کی بادشاہی میں، اور جو خدا کے ساتھ راست بازی کے ساتھ چل رہے ہیں، خداوند کے قدموں میں تابع داری کے ساتھ بیٹھے ہیں. بٹ آن دی ادر سائڈ خداوند صرف کوئی لمیٹڈ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک طبقے سے بات کرے گا. خدا جس سے چاہے بات کر سکتا ہے. اور نکموں لکھے نا کہ اس نے جہان کے نکموں حقیروں کو بھی چن لیا. تو خدا کی آواز سننے کے لیے کوالیفیکیشن نہیں ہے، خدا کی مرضی ہے جس سے بات کرے. اور خدا اگر کوئی شخص برا امپیکٹ بھی کرے، جیسے پالوس جو ہے وہ قوم کے لیے، کلیسیا کے لیے ایک برا امپیکٹ کر رہا تھا اور وہ تباہی کر رہا تھا، تو خدا نے اس کو چنا، خدا نے اس کو نکالا وہاں سے اور کہا کہ میں تجھ سے بات کروں گا. تو خدا جو ہے وہ کئی دفعہ سرزنش بھی کرتا ہے، وہ بھی تو بات ہی ہو رہی ہے. کئی دفعہ خدا جو ہے پیغام رسانی کرتا ہے، کئی دفعہ خدا اپنے نبیوں کے وسیلہ سے آگے آنے والی بات کرتا ہے. اور اسی لیے پاکرو کا ہونا، لکھے نا کہ نبوت کریں گے نوجوان اور بیٹے اور بیٹے. تو خدا کے بات کرنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے. اور اگر کوئی کہنا کہ صرف ایک طریقے سے بات کرتا ہے، دیٹ از ایکچولی لمیٹنگ گاڈز ایکشن. بالکل. اور میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ خدا جو اپنے خادموں کے ساتھ جو بھید کی باتیں ہیں، جو ترقی کی باتیں ہیں، جو بڑھوتی کی باتیں ہیں، یا جو خاص کوئی باتیں خدا کی ہیں، وہ یقیناً خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے کرتا ہے. لیکن جنرل خدا جو ہے وہ کسی سے بھی بات کرتا ہے، کسی سے بھی جو وہ بات اس کو کوئی ہم لمٹ نہیں کر سکتے. اور کلام بڑے واضح طور پہ بہت سی مثالیں ہیں. وقت تھوڑا ہے، آپ مزید تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ خدا کے ساتھ اب چلنے سے ہماری جو خاص طور پہ آج ہم بات کر رہے ہیں ابراہیم، عہد ابراہیم کا اور خدا کے وعدوں کا، تو خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے وعدے کیے گئے ہیں. غالباً کرنتھیوں میں وہ حوالہ ہے، وہاں پہ لکھا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے وعدے کیے گئے ہیں کہ آؤ کہ اب ہمیں آنے کی ضرورت ہے، کہ آؤ ہم بھی اپنے آپ کو اس طور پہ کامل کریں. بالکل. تو اصل بات جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں آنے کی کامل کرنے کی، جو میں نے بات کی تھی اس کو ہم نے ایکسپلین بھی کیا تھوڑا سا، کہ اب مذبح جو بنانے کی بات ہے وہ مذبح یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس طور پہ ڈھالیں. یہ نہیں کہ ایک طرف سے ہم برے کام بھی کرتے چلے جائیں، رشوت ستانی بھی کرتے جائیں، اور دوسری طرف وہ جھوٹ اور سا کام کریں، اور دوسری طرف شکر گزاریاں اسی رشوت کی کمائی سے پیش کرتے چلے جائیں، اسی سے برے بچڑے خرید کے قربانیاں چڑھاتے جائیں. یہ وہ زندگی نہیں ہے جو خدا چاہتا ہے.
خدا ایک چاہتا ہے کہ وہ جیسے جب اس نے نوح کو کہا، جب اس نے ابراہیم کو کہا تو انہوں نے پاک پرندے لیے تھے. ہاں جی تو پاک پرندوں کی قربانی آپ اس سے ضرور بات کریں. بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ خدا ہمیشہ اچھی اور پاک قربانی کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمیں بھی، اور جیسا کرنتھیوں میں ہی کہتا ہے کہ پاک بنو جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے. میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے کرنتھیوں 6 باب میں دیکھتے ہیں، اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جیتو. ابراہیم سے یہی خدا نے کہا تھا نا کہ تیرا پورا گھرانہ بے ایمان ہے، تو نکل اس میں سے. راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے. کیا ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں؟ چنانچہ خداوند فرماتا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور میں چلوں پھروں گا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیزوں کو نہ چھو، تو میں تم کو قبول کروں گا، میں تمہارا باپ اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے. اور جب گلیشینس کے اینڈ پہ دیکھتے ہیں تو اس میں بڑی اچھی اس نے بات کی کہ راست بازی کیسے ہم چلیں، ہم کیسے خداوند کے، کیونکہ پہلی تو بات ہے کہ راست بازی ایمان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں توبہ کر کے بپتسمہ لے کے مسیح میں آنے گے. اس کے بعد گلیشینس 5:24 میں لکھا ہوا ہے کہ جو مسیح یسوع کے ہیں یعنی ایماندار ہیں، انہوں نے اپنے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے. سو باپ ابراہیم، ہو سکتا ہے کہ واقعی باپ ابراہیم اسحاق سے بڑھاپے کی اولاد تھی، ایک ہی تھا، اتنا پیار کرنے لگ گئے ہوں کہ شاید خدا کو ٹائم ہی نہ دیتے ہوں. خدا نے اس کو پھر کریکٹ کیا کہ تو اس کو میرے لیے قربان کر دے. ہماری زندگی میں جیسے لوط کا نکلنا بڑا ضروری تھا، ویسے ہو سکتا ہے کوئی اسحاق بھی ہوں ہماری زندگی میں، ایسے اسحاق بھی بیٹھے ہوں جن کو ہمیں قربان کرنے کی ضرورت ہے کہ لے آؤ خدا دے ضروری کو کہ بھائی یہ میرے لیے خدا سے بڑھ گیا ہے، میرا شاید زیادہ ٹائم اب اس کے ساتھ سپینڈ ہو رہا ہے. تو خدا نے جو ہے وہ اس کو کہا کہ یہ بھی مجھے دے دے اب، تاکہ تجھے پتہ لگے کہ تیری زندگی میں پہلا پرائرٹی کیا ہے. تو ان سب لوگوں نے ایک کام ضرور کیا تھا کہ خدا کو اپنی زندگی کی پرائرٹی بنا لیا تھا اور خدا کو اپنی زندگی کا. اور باپ ابراہیم کی سٹوری سے ایک چیز ہم یہ ضرور سیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کسی ایک قوم کا طرفدار یا خدا نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے خدا نے دروازہ کھولا ہے. اور ہم اگر کہیں کہ ہم باپ ابراہیم کی اولاد یا وارث ہیں، میراث ہیں، تو ہمیں چاہے وہ اسماعیل کی نسل ہو، چاہے وہ غیر قوم کی نسل ہو، چاہے وہ کسی طریقے سے نسل ہو، ایون کہ یہودی بھی جو کہ اسحاق کی نسل ہے، ہم سب کو اب مسیح کے اندر ہو کر ان ابدی وعدوں میں شامل ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ باپ ابراہیم آئے، دنیا میں آئے، ان کی ڈیتھ ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور آپ یہ دیکھیں کہ فزیکل کووننٹس تو تھے، لیکن ہمیشہ کی زندگی فزیکل لیول پہ نہیں ہے، وہ روحانی چیز ہے. تو اس چیز کو ہم اگر روحانی طور پہ اس کووننٹ کو دیکھنا ہے تو پھر مسیح کے تھرو ہی وہ ملے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، چاہے فزیکل لیول پہ بھی آپ باپ ابراہیم کی نسل ہیں یا نہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فادر صاحب تحسین، آپ کے لیے ہم خدا کا شکر گزار ہیں، آپ کی ساری خدمت کے لیے اور خدا کا شکر کرتے ہوئے. اور ناظرین، خدا کا کلام بڑا واضح ہے، بڑا صاف ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے خدا چنتا ہے اور کیسے خدا انہیں کاملیت تک لے کے جاتا ہے انسانوں کو، اور پھر ان کے ساتھ وہ عہد باندھتا ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. بلکہ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو وعدے خدا کرتا ہے وہ ان کو جب کامل دیکھتا ہے انسان کو، تو وہ وعدے ان کے ساتھ اپنے وعدوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، کووننٹ کو لارج کرتا چلا جاتا ہے. اور وہ جو باتیں ہم نے آج دیکھی ہیں بڑے واضح طور پہ کلام مقدس، جو بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی، میں وہ والا آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. رومیو 12 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت کہتی ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں تمہیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کی نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہوں، یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور معقول عبادت کرنے کے لیے ہمیں پاک ہونا ہے، ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں اس طور پہ خدا کے ساتھ اپنے قدم سے قدم ملاتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. کیونکہ کلام مقدس ہی ایک اور والا چھوٹا سا جلدی سے پڑھوں گا، کہتا ہے کہ لیکن کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے. تھوڑا سا خمیر ہماری زندگیوں میں اگر برائی ہے، گندگی ہے، ناپاکی ہے، تھوڑا سا خمیر بھی اسے تباہ کر سکتا ہے. اس سارے خمیر کو
اپنے آپ سے دور کریں اور خدا کے وعدوں کو حاصل کرنے کے لیے خدا کے ساتھ چلیں اور خدا کے ساتھ اپنے قدم ملاتے چلے جائیں، اور وعدوں کا سچا خدا آئے گا اور آپ کو بڑی برکتوں میں آگے لے کے جائے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ اور خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔